जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूँ डिप्टी कमिश्नर ऑफिस आगा ज़हीराबाद शराजी साहब के पास। आज हम अवामी मसाइल पर बातचीत करेंगे और इनसे जानेंगे कि इस बारे में क्या कहते हैं। तो पहला सवाल आपसे ये है कि आप खानेवाल में इससे पहले 2 इंतज़ामी ओहदों पर तैनात रह चुके हैं। आप बतौर ज़िले अहदेदार क्या समझते हैं कि ज़िला खानेवाल के क्या मसाइल हैं? जी शुक्रिया रुमान, आपने इशूज़ के हवाले से अभी बात मुझसे की है। तो एक तो जनरली आप देखते हैं कि पूरे हमारे मुल्क में या हमारे पंजाब में एक जो मसला है वो प्राइस हाइक का है या महंगाई का है। तो प्राइम जो चीज़ है वो लोगों को सस्ते दामों जो अशियाए खुर्दोनोश हैं वो मुहैया करना है। इसके साथ साथ दीगर मामला जैसे अभी हम कुछ 7-8 माह से जो कोरोना का एक बहुत बड़ी वबा है उसमें से गुजरे हैं, उसको हैंडल करना, SOPs की इम्प्लीमेंटेशन करना, लोगों में अवेयरनेस देना, ये चीज़ें हैं। साथ साथ सिविक लाइफ जो है हमारी, जैसे यहाँ पे सीवरेज के इश्यूज़ हैं और लाइक वाइज कहीं सफाई के मामलात हैं, तो उन चीज़ों पे फोकस करना। इसके साथ साथ बाकी सेहत के मामलात हैं, एजुकेशन के इश्यूज़ हैं। तो मसाइल तो बहुत हैं, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पंजाब या हमारे जो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो अपने तौर पे जो कोशिश कर रही है उसमें इंशाल्लाह कोई कमी नहीं है। हम उसमें अपने एनर्जीज जो हैं वो लगा रहे हैं। होपफुली इंशाल्लाह 100% मामला तो कहीं बेहतर नहीं हो सकते, लेकिन इंशाल्लाह पहले भी इम्प्रूवमेंट है और मज़ीद भी कोशिश करेंगे कि विजिलेंटली जो लोगों के इश्यूज़ हैं उनको रिजॉल्व कर सकें। उस हवाले से मैं ख़ुद कम अज़ कम आपको अश्योर करवा सकता हूँ कि बतौर डिप्टी कमिश्नर मेरे तक लोगों के मसाइल आने में, पहुँचने में, मिलने में कोई मसला दरपेश नहीं है। लोगों तक मेरा नंबर जो है वो उसकी एक्सेस है। मैं पब्लिक में भी अवेलेबल होता हूँ। कभी ये नहीं महसूस कराया लोगों को कि मैं कोई डिप्टी कमिश्नर हूँ तो मैं सुपीरियर चीज़ हूँ। लोगों के पास जाने में, उनको यहाँ पे आने में और उनकी बात सुनने में, उसमें जितनी एफ़र्ट हो सकती है इंशाल्लाह उसमें मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से, मेरे असिस्टेंट कमिश्नर की तरफ से या दीगर जो महकमा जाते हैं वो भी कोशिश करते हैं। लेकिन ज़ाहिर है हर बंदे का एक अपना कह लें कि लेवल है, उसकी कैपेसिटी है, तो वो उस कैपेसिटी को एक जैसा नहीं किया जा सकता, लेकिन कोशिश ज़रूर की जा सकती है कि उसमें बेहतरी लाई जाए। आजकल सबसे ज़्यादा इशू जो है महंगाई का है, हर तरफ महंगाई का राज है और आवाम जो है वो महंगे दामों चीज़ें परचेज़ कर रही है। आप मतलब मजिस्ट्रेट वगैरह जो जाते हैं उनके जुर्माने करके आते हैं और शॉपकीपर जो हैं वही जो जुर्माने की रकम होती है फौरी तौर पर वो कस्टमर से वसूल करके रिलैक्स हो जाते हैं। तो आपके हैंडआउट्स में कहा जाता है कि हम आदि जो लोग हैं उनको, उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, उनको जेल भेजा जाएगा, लेकिन वो देखने में कहीं अमल नज़र नहीं आता। तो इस बारे में आप क्या कहें? उसमें देखें, ये प्राइस कंट्रोल के हवाले से प्राइम मिनिस्टर साहब खुद बड़े कंसर्न हैं और ये एक मुसलसल एक्टिविटी है। इसमें मैं अगर कहूँ कि 100% कामयाबी तो वो कहना गलत होगा। मैं खुद अगर आपके इल्म में हो, मैं खुद भी मंडी का विज़िट करता हूँ कि जो बेसिक जो हमारा यूनिट है वो सब्ज़ियात और आपके फ्रूट्स हैं जहाँ से हमारे रेट फिक्स होते हैं, वो मैंने 2 दिन पहले भी विज़िट किया है। एक मैंने जो यहाँ हमारी मंडी है उसका ड्यूटी रोस्टर निकाला हुआ है, हमारे ऑफिसर जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के वो भी विज़िट करते हैं। अदरवाइज़ हमारे EADA और हमारे जो सेक्टरी मार्केट कमेटीज़ हैं प्राइमरीली उनकी ज़िम्मेदारी है, और अब हमारे जो चेयरमैन मार्केट कमेटीज़ हैं वो भी हमारे जो हैं वो बन चुके हुए हैं सारी कमेटियों के ऑलमोस्ट, तो वो भी इसको कर रहे हैं। लेकिन इसमें बेसिक इशू डिमांड एंड सप्लाई के, जैसे अभी मैं 2 दिन कबल जब मैंने मंडी का विज़िट किया तो उसमें जो मैंने देखा है कि टमाटर आजकल जो है उसकी प्राइसेस जो हैं वो हायर साइड पे हैं। तो उसका इशू ये है कि पीछे से जो सप्लाई का है वो मैटर है, वो इशू है। हम बर वक्त अपनी जो गवर्नमेंट है उसको इन्फॉर्म कर देते हैं कि हमारी मंडी में ये ट्रेंड आ रहा है, प्याज के ये रेट्स आ रहे हैं, या आने वाले दिनों में ये मसाइल पैदा होंगे, ये टमाटर की इस तरह की शॉर्टेज होगी। तो अभी उस पर फेडरल गवर्नमेंट ने, प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने टमाटर की सप्लाई के लिए जो है वो अपने अरेंजमेंट्स कर लिए। होपफुली विद इन अ वीक टाइम टमाटर की इंपोर्ट हो जाएगी और इंशाल्लाह उसके रेट्स जो है नीचे आ जाएंगे। जहाँ पे आप प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट्स की बात कर रहे हैं तो हमारे प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट्स लगभग 40 के करीब हैं, 40 से ज़ायद थे, अब 40 हैं। मैं खुद डेली बेसिस पे हमारा एक प्राइस कंट्रोल ग्रुप बना हुआ है जिसमें मैं भी हूँ, हमारे पार्लियामेंटेरियंस भी हैं, हमारे प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट्स भी हैं। उसको मैं खुद सारा दिन वॉच करता हूँ, मॉनिटर करता हूँ, मेरे AC साहबान भी करते हैं। और इसके साथ साथ जो हमारे एक गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने कीमत पंजाब ऐप बनाई हुई है जो कि एक न्यूट्रल फोरम है, वो आप लोगों के लिए। उसमें कोई ये नहीं कि हम किसी को रोक सकते हैं कि वो कंप्लेंट करे,
یا نہ کرے. تو وہ اوپنلی آپ بتا سکتے ہیں کہ یہاں پہ وائلیشن ہے. وہ پھر ہمیں کنوے ہو جاتی ہے. کنسرن جو ہمارا میجسٹریٹ ہے اس کو علاقہ اسائن ہوا ہوا وہ ڈائریکٹلی اس کو ٹرانسمٹ ہو جاتی ہے اس سسٹم سے. وہ پھر پابند ہے کہ اس کو 2 گھنٹے کے اندر ریزالو کرے. نارملی 2 گھنٹے میں نہیں ہوتی, لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ اسی دن وہ ریزالو ہو جائے. اس میں پرائس کے حوالے سے ہو سکتی ہے, کوالٹی کے حوالے سے ہو سکتی ہے, ادروائز بھی لوگ کمپلینٹس کرتے ہیں. اس میکینزم کو بھی ہم ریزالو کرتے ہیں. ادروائز سوشل میڈیا پہ میرے واٹس ایپ نمبر پہ بھی اور سوشل میڈیا پہ بھی کمپلینٹس آتی رہتی ہیں. لوگ ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ یہ چیز یہاں پہ اس چک میں یا اس ایریا میں جو ہے وہ ہر سائڈ پہ, تو اس پہ ہمارے میجسٹریٹ کام کرتے ہیں. اب اس میں آپ لوگوں کا تعاون یا پبلک کا تعاون درکار ہے کہ آپ لوگ آئیڈینٹیفائی ضرور کریں. ہمارے جو پرائس کنٹرول میجسٹریٹس ہیں وہ نہ صرف فائن کر سکتے ہیں بلکہ لوگوں کو ڈائریکٹلی اس کو کنوکٹ کر سکتے ہیں. 1 دن 2 دن 10 دن 20 دن کے لیے اس کو ڈائریکٹ جیل بھیج سکتے ہیں. FIR دینا بھی ضروری نہیں ہے. ہم نے ابھی تک آپ کی انفارمیشن کے لیے کہ 29 نومبر 2019 جب سے لے کے اب تک جوائن کیا تو ہمارا 2 کروڑ 21 لاکھ جو ہے وہ فائن اب تک ہم نے کیا ہے, جو صرف خانیوال کا ہمارا ضلع کا ہے. اور 59 FIR ہوئی ہیں اس دوران. 66 لوگوں کو ہم نے جیل میں بھیجا ہے. مطلب اس میں ایفرٹ میں کوئی کمی نہیں. اور الحمدللہ اگر آپ اٹھا لیں ہمارے پورے پنجاب کا اس حوالے سے تو خانیوال پہلے 10 اضلاع میں آپ کو ملے گا. گو کہ ہمارا جو 9 ہمارے ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز ہیں یا باقی بڑے اضلاع ہیں ان سے کوئی کمپیریزن نہیں ہے. لیکن ایفرٹس میں کوئی کمی نہیں. فردر بھی جہاں آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ ڈیفیشنسی تو انشاءاللہ ہم اس کو امپروو کریں گے. یا ہمیں قیمت پنجاب کی اپلیکیشن کے حوالے سے بات کی. کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ہم جب کمپلین کرتے ہیں اس کو DC آفس کی طرف سے وہ جو اپلیکیشن جو نوٹیفکیشن آتا ہے تو اس کو بجائے ریزالو کر لیں کہ وہیں پر وائنڈ اپ کر دیا جاتا ہے اور پیغام آ جاتا ہے کہ آپ کا ایشو جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہے, آپ نے جو کمپلینٹ کی وہ جائز نہیں ہے, وہاں پہ معاملات اس میں دیکھیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا. اس کی سیٹسفیکشن لیول ہوتا ہے وہ وہاں پہ جو ہمارے قیمت پنجاب کی ایپ کو دیکھ رہے ہیں وہ لوگ اس کو باقاعدہ دیکھتے ہیں. اس میں میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ میں لیٹس اس میں کمپلینٹ کرتا ہوں کہ جی دکاندار کا رویہ جو ہے وہ بڑا جارحانہ ہے یا وہ مس بیہیو کرتا ہے, تو اب اس کا ایسا کوئی حال نہیں ہے سوائے یہی کہ پرائس کنٹرول میجسٹریٹ جائے اور اسے سمجھا دے کہ جی آپ کے خلاف یہ کمپلینٹ آئی ہے. تو یہ اس کا ایک پرسنل بیہیویئر ہے, اس پہ آپ سمجھتے ہیں کہ میجسٹریٹ یا گورنمنٹ کتنا اس کو ٹھیک کر سکتی ہے. ادروائز جو پرائس کنٹرول کے حوالے سے اوور چارجنگ کے حوالے سے نہ صرف یہ ہماری اور بہت ساری ایجنسیز ہیں جو ہمیں گاہے بگائے مجھے براہ راست انفارم کرتے ہیں. پورا اس میں ڈیٹیل ہوتا ہے کہ یہ شاپ کیپر ہے, یہ ایڈریس ہے, اس نے یہ وائلیشن کی ہے, اس کموڈٹی کے اگینسٹ اتنی وائلیشن کی ہے. تو وہ میں پھر اپنے آگے میجسٹریٹس کو کنوے کر دیتا ہوں, اس پہ بھی ایکشن ہو جاتا ہے. تو یہ ممکن نہیں ہے. اگر 1 دفعہ 2 دفعہ آپ اس طرح کر بھی لیں تو میرا نہیں خیال کہ جو آپ کی مانیٹرنگ ہوتی ہے یا ایک بندہ آپ کو دیکھنے والا نہیں ہے, وہ لامحالہ الٹیمیٹلی اس کو وہ ریزالو کرنا پڑتا ہے. جو دودھ کی قیمت ہے گورنمنٹ کی اپلیکیشن کر رہی ہے اور ویسے بھی عام ڈیلی سیل ہو رہا ہے, لیکن کچھ جگہ پر 100 روپیز پر لیٹر سیل ہو رہا ہے. اس کے بارے میں آپ جو عوام غریب عوام ہے وہ دودھ پینے سے محروم رہ جاتی ہے, اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ آپ بیسک نیڈ ہے, گھر کی ضرورت ہے, اس بچوں کو ضرورت ہوتی ہے, اس کے اوپر کیا کہتے ہیں؟ اس پہ آپ کی جنرل کمپلینٹ ہے, بالکل میرے نوٹس میں بھی آئی تھی. کچھ ہم نے اس پہ کام بھی کیا ہے لیکن اس طرح سے نہیں ہوا. تو انشاءاللہ اس کو ہم بہتر کریں گے. دودھ اور دہی کے حوالے سے کمپلینٹس جو ہیں ان کو انشاءاللہ ہم امپروو کریں گے. اس میں سب سے زیادہ جو مسئلہ چل رہا ہے سر آٹے کا بحران ہے. آٹا عوام شکایت کرتی ہے کہ جہاں کو آٹا ملتا نہیں ہے, اگر ملتا ہے تو کوالٹی ٹھیک نہیں ہے. اس بارے میں انتظامیہ کیا معاملات دیکھتے ہیں؟ اس کو بھی نا یہ جو ایشو اس کو ہم نے فوڈ ڈپارٹمنٹ پہ نہیں چھوڑا ہوا. یہ الٹیمیٹلی ڈپٹی کمشنر ہی ذمہ دار ہے اپنے ضلع کی حد تک. کوئی بھی ایشو ہو گورنمنٹ کے جو بھی ٹاسک ہیں یہ جو چیزیں ہیں, آٹے کا بیسیکلی جو فراہمی ہے وہ ذمہ داری ہے فوڈ ڈپارٹمنٹ کی. لیکن بطور ڈپٹی کمشنر میں میرے اسسٹنٹ کمشنر اس معاملے میں بھی فوڈ ڈپارٹمنٹ کو ہم نے اکیلا نہیں چھوڑا ہوا. ہم نے اس میں جو ہماری 17 یا 18 فلور ملز ہیں جو ورکنگ ہے, جن کو گورنمنٹ جو کوٹا ریلیز کر رہی ہے 19,000 کے لگ بھگ جو ہے وہ ان کو ہم 100 kg کے بیگ لے رہے ہیں ڈیلی بیسس پہ, اور اس کے اگینسٹ ہم تقریباً 9,000 کے لگ بھگ جو ہے وہ ہم ان سے بیگ لے رہے ہیں آٹے کے, جس میں 10 kg کے اور 20 kg کے شامل ہیں. اب اس کی جو بیسک چیز ہے وہ تو ہم نے یہ کیا ہوا ہے کہ جو ملز کے حوالے سے ہے وہاں سے آٹے کی ایشوئنس, اس پہ ہم نے اپنے MEAs کی ڈیوٹی لگائی جو ریٹائرڈ فوجی ہیں, جو ہمارے بیسیکلی تو ان کا کام مانیٹرنگ ہے ایجوکیشن اور ہیلتھ کو, لیکن ہم نے انہیں ریکویسٹ کی ہوئی ہے کہ یہ بھی پبلک انٹرسٹ کا کام ہے تو یہ آپ انشور کروائیں. اس پہ
خاصی ہمیں شروع میں تھوڑا سا مسئلہ رہا کہ وہ چونکہ بڑا اسٹرکٹلی چیزوں کو مانیٹر کرتے ہیں، تو انہوں نے مانیٹر کیا اور جہاں پہ ایک آدھ جگہ پہ ڈسکریپنسی تھی اس پہ ہم نے فائن بھی کروایا، ان کا کوٹا بھی سسپینڈ کیا، اور کوشش کی ہے کہ جتنا ہم ان کو گندم دے رہی ہیں اتنے ان سے آٹا ہم ریلیز کروا لیں۔ جو آپ کوالٹی کے حوالے سے کہہ رہے ہیں، یہ کمپلینٹس مجھے بھی پہلے آئی ہیں، اس پہ لگ بھگ ہم نے کوئی 35 کے قریب جو ہیں وہ سیمپل بھیجے ہیں لیب میں۔ اب لکیلی کہہ لیں، فارچونیٹلی کہہ لیں یا انفارچونیٹلی کہہ لیں کہ وہ سارے پاس ہوئے ہیں جو لیب ٹیسٹ آئے ہیں، لیکن جو ایک فائن آٹے والی بات ہے جو لوگ نارملی کھاتے ہیں، وہ فائن آٹا اور اس آٹے کی کوالٹی میں فرق ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم لوگوں کو سب اسٹینڈرڈ آٹا کھلائیں۔ آپ کے علم میں یا پبلک کے علم میں کہیں اس طرح کی کوئی بہت کہہ لیں سب اسٹینڈرڈ ہونے کی کوئی بات آئے تو بالکل ہمیں انفارم کریں، ہم اس کو انڈیپینڈنٹلی بھی چیک کروا لیں گے۔ میں فوڈ اتھارٹی سے بھی اس کو آپ کی آج کے پروگرام کے توسط سے ڈائریکشن پاس کر دوں گا، اس سے بھی ہم رینڈملی ان کو چیک کروا لیں گے۔ دیکھیں ہمارا جو چاروں تحصیلیں ہیں ان میں ہم نے یہ بیسیکلی جو گورنمنٹ کا اس وقت جو ٹرینڈ چل رہا ہے وہ یہی ہے کہ جو اربن ایریاز ہیں ہمارا ان کو کور کیا جائے، لیکن اس حوالے سے چونکہ مجھے سم ٹائم ہمارے جو ریموٹ ایریاز ہیں کبیر والا کے ہیں یا چاروں تحصیلوں کے، وہاں سے بھی کمپلینٹ آ جاتی ہے کہ جی ہمارے ایریا میں آٹا شارٹ ہے، آل دو ابھی گندم کی اویلیبلٹی دیہات لیول پہ موجود ہے اور وہ اس طرح کی سچویشن نہیں جس طرح کی پہلے کریٹ کی جا رہی ہے۔ لیکن میں نے اپنے ڈی ایف سی کو یہ ڈائریکشن دی ہوئی ہے کہ جہاں کہیں بھی ہمیں کمپلینٹ اگر پیریفری میں آتی، لائک وائز 2 دن پہلے مجھے پیرو وال کی کمپلینٹ آئی تو پھر میں نے اسے کہا کہ آپ وہاں پہ اپنا ایک ٹرک یا موبائل اپنی گاڑی بھیج دیں۔ اسی طرح کی کمپلینٹ جیسے آپ کہہ رہے ہیں مجھے میاں چنو سے آئی تھی، تو وہاں پہ ہم نے ایکسکلوسیولی اب اپنے طور پہ اپنے سیل پوائنٹس بنا دیے ہیں، ہم نے دکانداروں سے وڈرا کر لیا ہے اور اپنے طور پہ کر لیا، یہاں بھی ہم اس ایکسپیریمنٹ کو جو ہے وہ ریپلیکیٹ کریں گے۔ باقی میں نے کچھ 2 دفعہ چیک کیا ہے پرسنلی جو کلی بازار ہے، ایک دفعہ میں کوئی لگ بھگ کوئی 1-1:30 بجے گیا ہوں تو اویلیبلٹی آٹے کی موجود تھی، دوسری دفعہ میں جب گیا ہوں تو ہمارے جو پوائنٹس ہیں موسٹلی وہ میں چونکہ 3 بجے کے 2:30-3 بجے کے قریب گیا تو انہوں نے کہا کہ موسٹلی ایریا سے سیل ہو چکا ہے، لیکن ایک شاپ کیپر کے پاس اس وقت بھی 50 بیگ کلی بازار میں موجود تھے۔ لیکن اس میکنزم کو ہم ریویو کر لیں گے، آپ لوگوں سے بھی گزارش ہوگی آپ جہاں بھی بلا تفریق آپ سمجھتے ہیں کہ کہیں پہ بھی کوئی مسئلہ ہے تو آپ ہمیں پوائنٹ آؤٹ کریں، ہم اس کو انشاءاللہ کھلے دل سے اون بھی کریں گے اور جہاں پہ مسئلہ ہے اس کو فکس بھی کریں گے انشاءاللہ۔ آپ نے جو فیکٹری اونرز ہیں جو آٹا فور مل رہے ہیں ان سے جو کوٹا دیا جا رہا ہے اس کے مطابق وہ سپلائی بھی دے رہے ہیں اس کو چیک؟ جی میں یہی بات آپ کو پہلے کی، جو ہمارے ایم ای ایز ہیں بیسک رسپانسبلٹی ہمارے فوڈ ڈپارٹمنٹ کی ہے، فوڈ ڈپارٹمنٹ نے ہی اس کو مانیٹر کرنا ہوتا ہے، لیکن ہم نے ان پہ نہیں چھوڑا، ہمارے جو ایم ای ایز ہیں وہ اپنے طور پہ ڈیلی بیسس پہ 17-18 جو ملیں اس کا جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ وہاں سے 100% آٹا جو ہے وہ ایشو ہو جائے، تاکہ جو گورنمنٹ جتنا کوٹا ان کو ریلیز کر دی اس کے اگینسٹ جو ہمارا جو ریکوائرڈ بیگز ہیں وہ ہمیں مل جائیں۔ تو وہ ابھی تک تو ایسا کوئی ایشو نہیں ہے، انیشلی ایشو تھا جب یہ ہمارا اسٹارٹ ہوا تو وہ ہم نے اس کو پھر ریکٹیفائی کر لیا، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ فائن بھی کیا تھا جہاں پہ کوئی ڈسکریپنسی تھی اور اس کو ہم نے کوٹا بھی سسپینڈ کیا تھا۔ تو اب اگر آپ کے علم میں کوئی اس طرح کی سچویشن ہو تو آپ ضرور ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ میں نے آپ کو یہی گزارش کی ہے کہ جو ہماری جو مارکیٹ کمیٹیز ہیں بیسیکلی وہ اس کو دیکھتی ہیں، لیکن اس میں بھی میرے آفیسرز اور ہم وزٹ کر رہے ہیں کہ جو ہمارے ریٹس ہیں ان میں فکسیشن میں کوئی اس طرح کی گڑبڑ نہ ہو، خدا نخواستہ کوئی کنائمنس ہو یا اگر چیز جو ہے وہ سبزیات ہیں یا فروٹ ہیں وہ وافر مقدار میں اویلیبل ہوں اور ریٹس جو ہیں ان کے ہائر سائڈ پہ ہوں۔ تو جیسے میں نے آپ کو ذکر کیا ٹماٹر آج کل چونکہ اس کی شارٹیج ہے، اوور آل شارٹیج ہے، یہ نہیں کہ سانیوال میں کوئی ایشو ہے، تو اس کو اس شارٹیج کو ہم نے آلریڈی گورنمنٹ کو انفارم کیا تھا، گورنمنٹ نے اس پہ ابھی ایکشن لے لیا ہوا ہے، امپورٹ کر رہی ہے گورنمنٹ، انشاءاللہ ود ان ویک ٹائم جو ہے وہ بہتر ہو جائے گا۔ باقی جو عوام دیکھیں باشعور ہیں ہماری عوام، اگر میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ جو ہماری ریڈ لسٹ نکلتی ہے جو ہماری ڈی سی آفس سے نکل رہی ہے یا مارکیٹ کمیٹی سے کہ اس پہ سارے لوگ عمل درآمد کر رہے ہوں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ایز اے نیشن جو ہمارا ٹرینڈ ہے کہ ہم جہاں پہ بھی خدا نخواستہ کوئی کوشچن بنتا ہے تو ہم اس کو لازمی ایکسپلائٹ کرتے ہیں، لیکن پبلک میں اویئرنیس ہونی چاہیے۔ لیکن آپ دیکھیں گے میں نے کبیر والا کا وزٹ کیا، میرے سامنے لوگ خرید رہے ہیں اور میں نے انہیں پوچھا کہ جی آپ نے جو بل دیا ہے اس کو آپ نے چیک کیا؟ انہوں نے کہا جی نہیں ہم تو نہیں چیک کرتے، جو بنا کے دے رہا ہے ہم اس کو پے کر رہے ہیں، اور میں نے جب اس کو کمپیریزن کیا تو اس میں وائلیشن تھی۔ تو لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ اب حیثیت کنزیومر ان کا رائٹ ہے کہ وہ پوچھیں لوگوں سے کہ آپ ہمیں اس ریٹ لسٹ سے کیوں زیادہ دے رہے ہیں،
تو ایک دفعہ پوچھیں گے، 2 دفعہ پوچھیں گے، آخر کار کچھ نہ کچھ اس معاملات میں بہتری آئے گی. باقی ایسا ابھی ٹماٹر کے حوالے سے تھوڑا سا ایشو ہے، لیکن ادروائز وہ سچویشن نہیں ہے کہ بہت چیزیں جو ہے مہنگی ہو گئی. آپ نے مارکیٹ کمیٹی اور پرائس لسٹ کی بات کی ہے. جو شاپ کیپر ہیں یا چھوٹے ریڈی باہر ہیں، ان کا کہنا ہے کہ صبح کے ٹائم جب کرپشن جو ہے وہ مارکیٹ کمیٹی سے ہی جنم لیتی ہے. جب صبح کے ٹائم ریٹ لسٹ دی جاتی ہے 2 روپے کا جو پیپر ہوتا ہے اس کو 20 روپے میں اسٹاک کیا جاتا ہے. تو اس کے اوپر بھی تو کچھ ہونا چاہیے تاکہ وہ کرپشن شروع ہی مطلب ابتدائی گھر سے ہو رہی ہے، تو اگر وہ بھی ختم ہو تو میرا خیال ہے. جی یہ ٹھیک ہے، ویلڈ پوائنٹ آپ کا، میں اس کو اپنے سورس سے انشاءاللہ چیک کرواؤں گا، اور اگر اس طرح کی سچویشن ہے تو بالکل ایکشن لیں گے اس پہ. سرکاری دفاتر کے بارے میں عوام میں تاثر پایا جاتا ہے، بغیر سفارش اور رشوت کے کام نہیں کیا جاتا. آپ اس تاثر کو کیسے ظاہر کریں؟ دیکھیں اوور آل اب میں بحیثیت ڈپٹی کمشنر بہت سارے ڈپارٹمنٹس کے لیے ذمہ دار ہوں. مینلی مطلب میرا اپنا آفس ہے، یہاں پہ برانچز ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہمارا ریونیو ڈپارٹمنٹ ہے، اس کے ساتھ ساتھ DHA، ہیلتھ اتھارٹی، ایجوکیشن اتھارٹی اور دیگر محکمہ جات. جو ٹرینڈ ایک ہمارا ریڈ ٹیپزم یا سرخ فیتے والا وہ تو موجود ہے، اس ایلیمنٹ کو میں رول آؤٹ نہیں کر سکتا کہ جو ہے وہ ہم نے بہت چیزیں بہتر کی ہیں. لیکن ایک چیز میں آپ کو اشور کرواتا ہوں کہ جو چیز میرے نالج میں آ جاتی ہے یا جس حوالے سے کوئی کمپلینٹ میرے پاس آ جاتی ہے، کم از کم میں اس پہ ایکشن بھی لیتا ہوں اور انشور بھی کرواتا ہوں کہ یہ چیز جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. اور جہاں پہ مجھے کوئی آئیڈیا ہوتا ہے کہ یہاں پہ جو بڑی وائلیشنز ہو رہی ہیں، میں نے اس پہ ایکشن بھی لیا ہے. میں نے اپنی برانچز بھی یہاں پہ پچھلے دنوں وہاں سے لوگوں کو شفل بھی کیا ہے، ان کی انکوائری بھی لگائی ہے. اور آپ کے توسط سے بالکل عوام سے گزارش ہے کہ جہاں بھی ایکسپلائٹیشن ہو رہی ہے، آپ سے کوئی رشوت مانگتا ہے، آپ کو کوئی آپ کا جائز کام جو ہے وہ روکتا ہے، تو آپ بالکل مجھے بتائیں. میں آپ کو اشور کرواتا ہوں کہ میں بطور ڈپٹی کمشنر ذمہ دار ہوں ان کے مسائل کو حل کروانے کے لیے. اور اسی طرح جو نیچے میرے افسران بیٹھے ہیں، وہ گورنمنٹ ان کو اس کام کے لیے پے کر رہی ہے. تو جہاں پہ وائلیشن ہیں آپ اس کو بلا روک ٹوک آپ میرے پاس لائیں. اگر آپ میرے پاس نہیں آنا چاہتے ہیں، جسٹ مجھے انفارم کر دیں تو میں انشاءاللہ اس کو چیک بھی کرواؤں گا اور اس پہ ایکشن بھی لوں گا. کم از کم میں اتنا آپ کو ضرور اشور کرواتا ہوں کہ میں بہت سارے ایسے ایشوز ہیں جو میرے نوٹس میں آئے ہیں اور وہ میں نے ریزالو کروائے ہیں، جس میں بہت سارے لوگوں کے پینشن کے ایشوز تھے، بہت سارے لوگوں کے دفاتر کے کہیں لائسنس کا مسئلہ ہے، تو کہیں ڈومیسائل کا ایشو ہے، یا ہمارے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں کوئی ایشوز ہیں، اسی طرح ایجوکیشن میں ہیں. تو جہاں جہاں پہ پبلک انٹریکشن زیادہ ہے، میں کوشش کرتا ہوں کہ وہاں پہ اپنے جو آبزرویشنز ہیں یا اپنا واچ ہے وہ زیادہ رکھتا ہوں. اور عوام سے پھر بھی گزارش کرتا ہوں جہاں کہیں مسئلہ ہے بلا روک ٹوک نام بھی بتائیں گے تو مجھے کنوے کریں تو انشاءاللہ میں انہیں مایوس نہیں کروں گا. یہ آپ نے پینشن کے حوالے سے بات کی. ابھی یونین کونسل ہے، خاتون کے یونین کونسل میں کام کر رہے تھے، ان کا انتقال ہو گیا، لیکن وہ پینشن کے لیے ماری تھی. آپ کے جو جی میرے علم میں ہے، میں نے اس کو پروب کروایا تھا. بیسیکلی ان کا کوئی ایشو ایک انہیریٹنس کے حوالے سے پینڈنگ ہے، وہ مجھے بتایا گیا تھا. میں نے مجھے ہمارے ایک سینئر جرنلسٹ بھی اس کو فالو کر رہے ہیں، بلکہ بڑا پرانا فالو کر رہے ہیں. تو وہ مجھے CO صاحب نے اس حوالے سے انفارم کیا تھا کہ سر اگر وہ کورٹ ہمیں اس میں کلیئرٹی دے دیتی تو ہم اس کو امیڈیٹلی انشاءاللہ ریزالو کر لیں گے. پھر بھی اگر آپ اس میں سمجھتے ہیں کہ کوئی ایشو مجھے غلط بتایا گیا یا کوئی ڈی بریف کیا گیا ہوا ہے تو آپ کائنڈلی ان خاتون کو یا ان کے جو بھی ہیں نمائندے مجھے میرے پاس بھجوائیں، میں اس کو دوبارہ بھی چیک کروا دوں گا. ہاں بالکل. کاری مہم کے حوالے سے جو عام عوام میں تاثر پایا جا رہا ہے، جو فگر کی جاتے ہیں وہ پیج ہیں، ریئلٹی نہیں ہے، بس ویسے فرضی کاروائی ہے، اس کے بارے میں آپ کیا بتائیں گے کہ کتنے پودے لگائے گئے اس سال میں اور کتنے مطلب ان کو پروان چڑھ رہے ہیں؟ اس میں جو ایگزیجریشن والی بات ہے، دیکھیں وہ اس لیے ممکن نہیں ہے کہ اس میں بہت سارے لوگ انوالو ہیں جو ان چیزوں کو آڈٹ کرتے ہیں. ابھی ہمیں ہمارے آئی ایپس کی طرف سے بھی ایک ٹارگٹ آیا جو کہ ہیلتھ اتھارٹیز اور ہمارے اسکول ایجوکیشن والوں کا تھا. وہ آلموسٹ ہم نے اس کو اچیو کر لیا ہے. اب اسی طرح میں نے اس میں گورنمنٹ کا ایکسپینڈیچر بچانے کے لیے، چونکہ ہمارے جتنے بھی یہاں پہ انڈسٹریل یونٹس ہیں بیسیکلی پولوشن کا سورس ہیں وہ، تو ان کا کنٹریبیوشن ہے کہ انہوں نے ہر سال ایک اسپیسیفک ریشو کے ساتھ ہمیں پودے دینے ہوتے ہیں. تو وہ پھر ہم نے اس دفعہ کوئی 8,000 کے قریب ہم نے نیسلے سے پودے لیے ہیں، جو میں نے چاروں تحصیلوں میں 2,000 جو ہے وہ تقسیم کروائے. اسی طرح ہم نے کچھ اور بھی
کنسرن سے لیے جو پرائیویٹ سیکٹر سے لیے. ہم نے جو ٹی ایم اے 5 لاکھ روپے کے ہم نے پودے ٹی ایم اے سے بھی خریدے تھے جو ہم نے لگوائے ہیں شہر کے مختلف جگہوں پہ. اب پودا لگانا جو ہے وہ مطلب اس کے علاوہ جو ہمارا کلین اینڈ گرین کے حوالے سے جو ہمارا فارسٹ ڈپارٹمنٹ ہے یا لائٹ ڈپارٹمنٹ ہے وہ ان کا اپنا ٹارگیٹ ہے وہ اس کو کر بھی رہے ہیں. لیکن اس میں جو بیسک ایشو یہ پودا لگانا کوئی ایشو نہیں ہے, پودے کو لک آفٹر کرنا بہت بڑا ایشو ہے. آپ اگر شہر میں دیکھیں تو بہت ساری جگہوں پہ پودے میں نے لگوائے ہیں اور میں پرسنلی اس کو واچ بھی کرتا ہوں. جو پودے جن کو پانی مل رہا ہے وہ سروائیو کر گئے ہیں. اگر آپ لاہور موڑ سے اگر آپ آئیں جو ہمارا روڈ ہے اینڈ تک آئیں ادھر پھاٹک والی سائڈ پہ تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں سارا ٹرمینیلیا الحمدللہ ہمارا جو ہے وہ گرون اپ ہو گیا اور اچھے خاصے سائز کا, کیونکہ وہاں پہ پانی اویلیبل تھا. گزارش یہ کہ پودا لگانا کوئی مسئلہ نہیں. لائک وائز آپ سٹی انٹری گیٹ سے لے کے جو ہمارا بسم اللہ چوک ہے کراسنگ سٹی پارک اس لائن پہ بھی دیکھیں گے تو بہت پودے آپ کو نظر آئیں گے. لامحالہ اس میں کچھ سروائیو نہیں بھی کر پائے لیکن اچھا ریٹ رہا ہے, آلموسٹ 80% سروائیو کر گئے ہیں. اب گزارش یہ ہے کہ اب اگر آپ کسی وقت شام میں گزریں جو میرا یہ ڈی سی ہاؤس والا روڈ ہے تو وہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ لوگ شام کے وقت درمیان میں چارپائیاں ڈال لیتے ہیں اور وہیں پہ اپنے جانور باندھ لیتے ہیں. اب اس کا کوئی حال نہیں ہے. وہ پودے کو سروائیو کرنے کے لیے آپ کی پرسنل اٹینشن چاہیے. اب آپ دیکھیں کہ بلدیہ کے پاس ٹوٹل 4 بیلدار ہیں اور انہوں نے سٹی پارک کو بھی سنبھالنا ہے. انہوں نے آپ کے پورے آپ دیکھیں کتنی بڑی آپ کی گرین بیلٹس ہیں. شہر میں آپ دیکھ لیں جسوان نگر چوک تک اور آن ورڈ آپ کا عوام چوک تک ہے. تو اتنے بڑی فارمیشن کو سنبھالنا ان 4 بندوں کے بس کی بات نہیں ہے. اس کے باوجود اب اس میں بڑا تعاون ہے ہمیں ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کا. ہم نے ان کے بیلداروں سے ریکویسٹ کر کے اگر آپ نے دیکھا ہو تو شہر میں ساری یہ جو جھاڑیاں ہیں یا باقی چیزیں ہیں ان کو ہم نے ان سے ٹھیک کروایا ہے. تو کوشش ہے اس میں پبلک کو چاہیے کہ وہ تھوڑا سا پارٹیسپیٹ کرے. کم از کم جہاں پہ لگ گئے ہیں ان کو پانی دے دیں یا تھوڑا سا ان کو لک آفٹر کریں گے تو امید ہے کہ وہ بہتر ہو جائیں گے. باقی ہمارے واٹر باؤزر بہتر ہو گئے ہیں, کچھ جو ہیں وہ ان کی ریپیئر ہو گئی ہے, وہ بھی فیلڈ میں آ گئے ہیں. لیکن پبلک اگر تھوڑا سا اونرشپ دے دے جو اپنے گھر کے سامنے یہ شاپ کے سامنے تو ہو سکتا ہے وہ بہتر ان کی گروتھ ہو جائے. یہ آپ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر سے میونسپل کمیٹی کے ایڈمنسٹریٹر بھی ہیں. اس شہر میں صفائی اور جو ہے سیوریج کا بہت بڑا مسئلہ ہے, اس کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اس میں دیکھیں یہ ایک صرف کھانے والے کا ایشو نہیں ہے, وہ ہماری 4 تحصیلوں کا ایشو ہے یا باقی ہماری جو ٹاؤن کمیٹی ان کا بھی ایشو ہے. جو کھانے وال کا آپ کا سیوریج ہے وہ اور یہ باقی 4 تحصیلوں کا آؤٹ ڈیٹڈ ہو چکا ہے اور اس میں جو مزید ایٹریبیوٹ جو چیزیں ہوئی ہیں وہ انلیگل ہاؤسنگ کالونی ہیں وہ بن گئی ہیں. اچھا وہاں پہ انلیگل ہاؤسنگ کالونی کا برڈن بھی آپ کے جو لائنز ہیں ان کے اوپر آ گیا ہے اور جو ہماری ایگزسٹنگ لائنز ہیں وہ آلموسٹ اپنی عمر پوری کر چکے ہیں. اس کے باوجود کوشش ہم کرتے ہیں, کوئی بھی مجھے شہری آپ کریں یا اینی باڈی کوئی بھی کرتا ہے مجھے کم از کم تو میں اس کو لازمی ٹیک اپ کرتا ہوں, اس کا فیڈ بیک بھی لیتا ہوں. ایک ہمارا بڑا کرونک ایشو تھا فضل پارک روڈ, وہ آپ نے دیکھا ہوگا, اس کو انیشلی ہم نے پہلے ہی ٹھیک کر لیا تھا کیونکہ وہ اتنا کرونک ایشو تھا کہ صبح اٹھتے ساتھ ہی مجھے اسی کی انٹیمیشن آتی تھی یا لوگوں کا رسپانس آتا تھا کہ جی ہم شہری نہیں ہیں یا ہمارا مسئلہ. تو ہم نے اس کو آلریڈی جو پبلک ہیلتھ کی لائن تھی اس کے ساتھ کنیکٹ کر دیا تھا. لیکن اب ورلڈ بینک کے ساتھ ہم نے اس کو ٹیک اپ کرتے ہوئے 4000 فیٹ کی جو ہے وہ آپ اگر وزٹ کریں تو وہاں پہ لائن جو ہے وہ بچھ رہی ہے. انشاءاللہ ان کا مسئلہ تو وہ حل ہو جائے گا. کالونی نمبر 1, 2, 3 میں بھی مسائل ہیں لیکن میں نے پرسنلی بھی وزٹ کیے ہیں اور ان کو ہم نے بہتر کرنے کی کوشش کی. لیکن اس کے باوجود شہر میں اب بھی کہیں نہ کہیں پانی مجھے نظر آ جاتا ہے. میں خود دیکھتا رہتا ہوں اور ان کو پوائنٹ آؤٹ بھی کرتا رہتا ہوں. انشاءاللہ یہ اب ورلڈ بینک کا جو ہمارے پلان آ رہا ہے یہ دوسرے سال کا ہمارا, اس میں کوئی لگ بھگ کوئی یہ 60 کروڑ روپے کا پلان ہوگا دوسرے سال کا. اس پہ ابھی ہم نے کچھ دن پہلے جو میٹنگ کی تھی اس میں ہمارے ایم پی صاحب بھی تھے اور ہمارے احمد گیارہ راج صاحب بھی تھے اور ورلڈ بینک کی ٹیم. اس میں ہم نے ایک ہی پرائرٹی سیٹ کی اور وہ سیوریج کے معاملات ہیں. اس میں ہم سیوریج کو انشاءاللہ 4 زون میں تقسیم کریں گے جو ہمارا خانے وال کا ہے اور اس کی جہاں پہ نئی لائن ہے یا جو ریہیبلیٹیشن ہے وہ ہے. بیسک چیز جو اس میں ہماری ڈسکشن ہوئی تھی وہ ہے ڈی سلٹنگ یا صفائی جو ہماری ایگزسٹنگ لائنز ہیں. اگر ہم اس کو بہتر کر لیں تو بہت سارے معاملات ہمارے ٹھیک ہو سکتے ہیں. پھر اس پہ بات وہی آ جاتی ہے کہ ہماری HR کی بڑی کمی ہے. اگر ہم آپ ٹوٹل ہمارا اسٹاف اٹھا لیں تو اس وقت جو فیلڈ میں ہے وہ لگ بھگ 100 سے بھی کم ہے جو MC کا ہے اور آپ 2.5-3 لاکھ کی آبادی ہیں. تو وہ ایک ایشو ہمیں آ رہا ہے. تو اب ہمارے پاس جیسے گاڑی 1-2 گاڑیاں تو ہماری کھڑی ہیں جو ہم یوز ہی نہیں کر پا رہے ہیں. وہ نئی گاڑیاں ہیں اور وہ کھڑی ہیں کیوں ہمارے پاس ڈرائیور نہیں ہے. ان معاملات کو انشاءاللہ ہم ٹیک اپ کر رہے ہیں. گورنمنٹ کو بھی ریکویسٹ کریں گے اگر ہمیں HR کے حوالے سے فیسیلیٹیشن ہو جائے
تو لامحالہ چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. لیکن میں صبح آفس آنے سے پہلے شہر کا ایک چکر ضرور لگاتا ہوں اور بہت سارے ایریاز آپ کو انشاءاللہ بہتر آئیں گے. لیکن یہ کہیں گے کہ بہت کوئی لاہور والی سچویشن ہے تو وہ نہیں. جیسے آپ نے بات کی کہ ہم اس پہ کام کر رہے ہیں, اب 12 بجے 1 بجے تک جو ہے مختلف چوکوں میں بڑا نظر آتا ہے. گزشتہ کچھ عرصہ پہلے مطلب 5 سے 7 ماہ پہلے اگر دیکھیں تو وہاں پر صفائی ہوا کرتی تھی. ایسی وہ بھی عملہ تھا کہ وہ چوکوں پہ گندگی ختم ہو جاتی تھی, ریموو ہو جاتی تھی. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں نے اب زیادہ جو ہے کوڑا پھینکنا شروع کر دی ہے؟ نہیں, اس میں رمان یہ بالکل ٹھیک ہے. میں بھی نکلتا ہوں, میں بھی دیکھتا ہوں. سم ٹائم میں نے اگر وہ کوڑا دیکھا ہے کہ وہ 10 بجے تک پڑا ہے تو اگر میں 1 بجے جاتا ہوں تو سم ٹائم وہ پڑا ہوتا ہے وہاں پہ. اچھا, اب اس کا جو اس کی مانیٹرنگ ہے, ایک تو بلدیہ والے خود سی او صاحب ذمہ دار ہیں کہ وہ معاملات کو خود دیکھتے ہیں. سیکنڈلی میں نے اپنے اے سی صاحب کو بھی اس پہ ڈپیوٹ کیا ہوا ہے جو ہفتے میں رینڈملی 1-2 دفعہ ان کی حاضری بھی لگاتے ہیں اور ان کا کام بھی دیکھتے ہیں. ابھی جو ورلڈ بینک کے تحت ہم نے جو چیزیں ٹھیک کروائی ہیں اس میں ڈسٹ بنز بھی آتی ہیں. اگر آپ خود دیکھیں تو ڈسٹ بن پڑی ہے لیکن کوڑا ڈسٹ بن میں نہیں, وہ سائڈ پہ پڑا ہوتا ہے. تو یہ چیزیں پبلک کی طرف سے ہیں کہ لوگ, ہم نے ان کے لیے ڈسٹ بن رکھی ہیں تو وہ ڈسٹ بن میں اگر کوڑا ڈال دیں گے تو ہمارے لیے آسانی ہوگی. وہ کمپیکٹر میں ڈالیں گے, اٹھا کے لے جائیں گے. اب جب ہماری گاڑی وہاں پہ جاتی ہے تو لامحالہ وہ اس طرح کا ان کا بھی وہ نہیں ہوتا کہ وہ جو کوڑا سائڈ پہ پڑا اس کو اٹھانے کی کوشش یہی کرتے ہیں کہ کمپیکٹر اس کو اٹھائے اور وہ لے کے چلا جائے. پبلک آپ خود ایک اس پہ سروے کریں گے, دیکھیں گے کہ جہاں بھی آپ ہماری پڑی ہے موسٹلی تو 70% لوگ اس میں کوڑا نہیں ڈالتے. تو ابھی پی سی پی کے تحت ہم نے اپنی ڈسٹ بن جو ہیں بڑے سائز کی چھوٹے سائز کی وہ بہتر کی ہیں. میں نے پورا ان سے پلان بنوایا ہے کہ اس کو آپ پلیس کریں. لیکن جو آپ کی بات ہے وہ رول آؤٹ نہیں کی جا سکتی, میں نے خود بھی یہ ایشو دیکھا ہے. لیکن جو بہت ہمارا جو جہاں پہ پبلک انٹریکشن ہے وہ ہم اس کو کوشش کرتے ہیں کہ ان روڈ کو جو ہے وہ صبح صاف کر لیا جائے. لیکن اس کے باوجود جہاں کہیں آپ سمجھتے ہوں پوائنٹ وہ آپ میرے علم میں بھی 1-2 پوائنٹس ہیں, آپ بھی ضرور شیئر کیجیے گا. ہم انشاءاللہ اس کو کوشش کریں گے کہ بہتر کریں. ڈسٹرکٹ ہاسپٹل میں آؤٹ ڈور یونٹ ہیں, وہاں پر لیڈی ڈاکٹر جو ہیں وہاں پر حاملہ خواتین کے ساتھ رویہ ٹھیک نہیں ہوتا. اور یہ بھی اکثر دیکھنے میں آیا کہ میڈیکل ریاب جو ہیں وہ ان کے پاس اندر بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ لائن میں لگے ہوتے ہیں. بس تو اس کے بارے میں تو گورنمنٹ کی طرف سے سختی سے ہدایت ہے کہ میڈیکل ریاب جو ہے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر میں ڈاکٹر کو نہیں مل سکتا. اس بارے میں دیکھیں, ایز ڈپٹی کمشنر جو ہے وہ میں اس کی جو ہماری کونسل ہے ہماری ڈی ایچ کیو کی, اس کا میں چیئرمین بھی اور ادروائز بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ایز چیئرمین ایڈمنسٹریٹر ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی. ایشوز تو ہیں, کمپلینٹس بھی آتی ہیں, رویے کے حوالے سے بھی آتی ہیں اور نان اٹینڈنس کے حوالے سے بھی آتی ہیں, ان نیسیسری ریفرنس کے حوالے سے بھی آتی ہیں. لیکن میں نے جو اپنے وزٹ کیے ہیں, یہ ان کے ساتھ جو میں انٹریکشن کرتا ہوں, میٹنگ کرتا ہوں, ان میں ہمیشہ یہی بات کرتا ہوں کہ آپ لوگ اگر اپنے رویے سے اچھے طریقے سے لوگوں سے بات کر لیں گے تو اس سے بھی لوگوں کے بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں. جیسے میں یہاں بیٹھ کے سنتا ہوں یا باقی لوگ سنتے ہیں تو ہم ڈیوٹی باؤنڈ ہیں کہ لوگوں کی بات سنیں. اس میں کڑوی بات بھی ہو سکتی ہے, سخت بھی ہو سکتی ہے. جس طرح ہر طرح کا بندہ آتا ہے آپ کے پاس, تو جو مریض آتا ہے وہ بیچارہ بڑا پریشان حال اور بڑا اپنے معاملات سے بے بس ہو کے آتا ہے. تو اس کو اٹینڈ کرنا, اس کو کنٹرول کرنا ہماری ذمہ داری. اس حوالے سے میں نے بارہا دفعہ ڈائریکشنز پاس کی ہیں. یہ ایشوز بھی ہیں, ریفرلز بھی ان نیسیسری ہوتے ہیں. میں اس میں کئی مواقع پہ میں خود بھی انٹرفیئر کرتا ہوں. آپ لوگوں کے توسط سے یا عام آدمی مجھے کمپلینٹس کر دیتا ہے کہ جی ہمارا جو ہے وہ آپریٹ نہیں ہو رہا یا ہمیں ڈیلے کیا جا رہا ہے, یا اس طرح کی چیزیں. تو وہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو کم سے کم کیا جائے. اور جو سیزیرین جہاں پہ ہو سکتا ہے ہاسپٹل میں جو ہماری فیسلٹیز موجود ہیں وہ ہونی چاہیے, نارمل ڈلیوریز ہونی چاہیے. ہمارا ایک پرابلم جو ابھی ڈی ایچ کیو کے حوالے سے ہے وہ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے گورنمنٹ سے ریکویسٹ کر کے کہ ہمارا انیستھیٹس نہیں ہے, ریگولر انیستھیٹس جو ہے وہ ہونا بڑا ضروری ہے. ہم ابھی جو ہے وہ اپنے اسٹاپ گیپ کے ذریعے اپنے دیگر ڈاکٹرز جو ڈپلوما ہولڈر ہیں ان سے کام کروا رہے ہیں. اور وہ ایک مین ریزن ہے کہ اگر ہم رات کے وقت کسی وقت کال کرتے ہیں, جو ہماری ڈیوٹی ڈاکٹر ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی آپ انیستھیٹس کو کال کریں. اس کو ہم انشاءاللہ بھی گورنمنٹ سے ریکویسٹ کر کے ایک پرماننٹ انیستھیٹس جو ہے وہ یہاں پہ لانا چاہ رہے ہیں, کیونکہ ڈی ایچ کیو سے مین ہمارے جو ہیں کیس ریفر نکتر پہ ہوتے ہیں. نکتر آلریڈی اوور برڈنڈ ہے. ہمارے پاس جو اسپیشلسٹ ہیں یا گائنیکالوجسٹ ہیں وہ آلریڈی ہیں. کل بھی ہم نے 2 خواتین کو انڈکٹ کر لیا مزید ڈی ایچ کیو کے لیے. ان کے آنے سے میں بڑا پر امید ہوں کہ بہتری آئے گی. کل انہیں ہم نے یہی ریکویسٹ بھی کی ہے کہ آپ کے آنے سے چیزیں بہتر ہونی چاہیے.
بہتر کریں گے. میڈیکل ایپس کے حوالے سے انشاءاللہ میں ڈائریکشن جو ہے وہ پاس کر دوں گا. اس کو ہم انشور کروائیں گے کہ جو گورنمنٹ کی پالیسی ہے, ریسٹرکشن ہے, اس کو بہتر کریں. ادروائز جو ایشوز ہیں, بہتری بھی ہے کئی چیزوں میں اور بہتری کی گنجائش بھی ہے ابھی. ڈسٹرکٹ ہاسپٹل کی ایک اور بات ہے کہ وہاں پر جو آرتھوپیڈک کے ڈاکٹر ہیں ان کے بارے میں اکثر سننے میں آتا ہے کہ وہ پرائیویٹ کلینک کی طرف موٹیویٹ کرتے ہیں, اور وہ اکثر دیکھا بھی ہے کہ ڈسٹرکٹ ہاسپٹل میں جو پیشنٹ گیا ہے وہ اویلیبل نہ ہونے کی وجہ سے اس کو کہہ دیا گیا کہ آپ پرائیویٹ کے ہاسپٹل میں چلے جائیں, تو وہاں پہ جا کے مہنگے داموں اپنا بیڈ وغیرہ کروانے کی مجبور ہے. ان کی انکوائری ہونی چاہیے تاکہ ان کو پتہ چلے کہ اس پر مان آپ بالکل, اگر کوئی اس طرح کا کیس آپ کے سامنے, ایک دفعہ میرے پاس ایک اس طرح کا کیس آیا تھا جس کو میں نے پروب کروایا تھا. کیونکہ اس وقت آپ اگر دیکھیں تو ہمارا ٹراما سینٹر بھی آلموسٹ فنکشنل ہو گیا ہے. بڑی آئیڈیل تو نہیں لیکن پہلے سے کافی چیزیں بہتر ہو گئی ہیں. ہمارا جو او ٹی ہے اس کا وہ علیحدہ سے فنکشنل ہو گیا ہے. 5 کے قریب ہمارے پاس آرتھوپیڈک سرجنز موجود ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ 5 آرتھوپیڈک اگر ہمارے پاس ڈاکٹرز موجود ہیں تو لوگوں کو اس کا ریلیف ملنا چاہیے. کوشش کریں گے بھی, اور اگر آپ کے یا کسی اور بھی ہمارے پبلک کی طرف سے اس طرح کا کوئی ایشو آتا ہے تو اس کو بالکل میں دیکھوں گا اور اس کو انکوائری بھی کروا لیں گے. ذمہ دار اگر کوئی بندہ ہے تو انشاءاللہ اس کو فکس کریں گے. سڑکوں کے حوالے سے بات کریں, شہر بھر کی سڑکیں میں دور دور تک آ رہے ہیں, لوگ دمے کے مزید بن رہے ہیں. اس کے بارے میں سڑکوں کرنے کے بارے میں دوبارہ سیٹنگ کرنے کے بارے میں رومان, آپ اگر دیکھا ہوگا 3-4 ماہ پہلے کچھ پیچ ورک ہوا تھا. یہ جو ہماری ڈی سی ہاؤس کا چوک ہے وہاں سے لے کے جسوانت نگر چوک تک اور پیچھے ریلوے روڈ جہاں پہ ایشو سے, لائک وائز ادھر ٹورڈ جو ہمارا جا رہا ہے یوتھ چوک والی سائڈ پہ بھی کروایا تھا, سٹی میں بھی کروایا تھا. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو گورنمنٹ کا جو اے ڈی پی ہے وہ بہت اس میں زیادہ گنجائش نہیں ہے. ایک اور ایشو جو اب آ رہا ہے وہ ایشو یہ آ رہا ہے کہ جو ہمارا پی سی پی پروگرام ہے اس میں سڑکیں بھی ہیں, لیکن اس میں کنسلٹنٹس کا یہ کہنا تھا کہ اگر ہم نے کل کو سیور لائن بچھانا ہے جو کہ ہمارا پرائرٹی سیور لائن ہے, اور ساتھ میں ہم نے واٹر سپلائی کی لائن بچھانی ہے, آج اگر ہم سڑک بنا دیتے ہیں تو کل کو جو ہے وہ اس کو پھر دوبارہ سے اکھاڑیں گے اور پھر دوبارہ سے وہ ایک ریگولیرٹی آ جائے گی کہ آپ نے کیوں اسیس نہیں کیا کہ پہلے سیوریج ڈلنا تھا یا سڑک بننی تھی. لیکن میری یہ اس میں ڈسکشن تھی کہ جو ہمارا بہت ایریا خراب ہے, یہ جو جسمت نگر والا جو ایریا ہے اس کو ہم ٹیک اپ کر لیں, اور باقی جہاں پہ پیچ ورک کی ضرورت ہے وہ ہم کروا لیں. پیچ ورک دیکھیں وہ پرماننٹ سلوشن نہیں, لیکن لوگوں کا رویہ اس میں یہ, اگر آپ دیکھیں, اگر آپ اس پہ آبزرو کریں کہ لوگوں نے اب یہ جو ہماری سٹی گیٹ والی سڑک ہے اس پہ دیکھیں گے لوگوں نے اوپر اپنے جو ہیں وہ اونچے لیول کے جو ہیں وہ چبوترے بنا لیے, تھڑے بنا لیے. اب ہوتا کیا ہے, جب وہ اپنی شاپ کو دھوتے ہیں یا وہاں پہ کوئی گاڑی کھڑی ہوئی یا وٹ ایور, جو پانی آتا ہے وہ سڑک پہ آتا ہے, اور پانی آپ سمجھیں کہ وہ دشمن ہے سڑک کا. میں نے یہ آبزرو کیا ہے کہ یہ اور بھی 2 مہینے 4 مہینے نکل جاتے اس پیچ ورک سے اگر لوگ سڑک پہ پانی نہ چھوڑتے. آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ جتنی بھی گاڑیوں کے شو روم ہیں وہ گاڑیاں دھوتے ہیں, بجائے اس کے کہ سیوریج میں پانی جائے وہ سڑک کے اوپر آ جاتا ہے. لائک وائز ادھر اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ وہ برف والے پھٹے لگے ہوئے ہیں 1 یا 2. میں نے خود انہیں ریکویسٹ کی کہ آپ مہربانی کریں, یہ ہم نے ابھی اس کو ٹھیک کروایا, تو آپ کا پانی آتا ہے تو یہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا ہے. تو یہ ابھی بڑی سڑک جو ہے اگر میں کوشش کر سکا انشاءاللہ اپنے پارلیمنٹیرین سے بھی میں نے یہی ریکویسٹ کی, کیونکہ بیسیکلی ڈیولپمنٹ ان کے پرویو میں ہے. ڈپٹی کمشنر کے کوئی ایکسکلوسو فنڈز نہیں ہیں کہ وہ اس کو کروا سکے, لیکن یہ ضرور ہے کہ پیچ ورک کچھ نہ کچھ چیزیں ہم, جیسے ابھی اگر آپ نے دیکھا ہو تو یہ نیشنل بینک والا روڈ جو ہے اس کو ہم نے تھوڑا سا پیچ اس کا بہتر کیا ہے, وہ اس کا کام ہو رہا ہے. یا باقی محرم کے دوران کچھ پیچ ورک ہم نے وہ ہائی ویز سے کروایا تھا. اب بھی میں کوشش کر رہا ہوں, بہت سارے جگہوں پہ برے حالات ہیں, جیسے ہمارے اسٹیڈیم کے سامنے گڑھا پڑ گیا ہے یا اور جگہوں پہ معاملات خراب, لیکن جو آپ کا پوائنٹ آف ویو اس حوالے سے ہے کہ پانی کا چھڑکاؤ کم از کم ضرور کر سکتے ہیں, اس میں کمی ہے, وہ انشاءاللہ اس میں ہم بہتری لائیں گے کہ ایک دفعہ شہر میں کم از کم ایک روڈ کو ہفتے میں 1-2 دفعہ ضرور اس پہ چھڑکاؤ ہو جائے. لیکن انشاءاللہ کوشش کریں گے جہاں تھوڑا بہت بھی کوشن ہوا اس کو ہم بہتر کریں. سر ہم نے پیچ ورک کی بات کی, پیچ ورک کو دیکھنے میں آیا بھی ہے اور کیا بھی ہے, لیکن اس کی کوالٹی اتنی پور تھی کہ وہ کچھ ہی دن میں پہلی ایک بارش آئی تو اس کے بعد وہ پڑ گیا. دوسری بات میں یہیں پہ ایڈ کرتا تھا کہ جیسے آپ نے کہا کہ پانی کھڑا ہو جاتا ہے روڈ پر, تو وہ پیچ ورک اوپر جاتا ہے اور سڑک ڈیمیج ہوتی ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سڑک خراب ہوتا ہے, لیکن برساتی نالے بنائے گئے جو اویلیبل ہیں ہر روڈ کے اوپر, لیکن
لیکن افسوس کی بات ہے کہ شاید جامعہ کی اس طرح توجہ نہیں گئی، برساتی نالے بند ہو چکے ہیں اور چوک کی طرف سے بھی وہ اپنے بنا لیے ریمپس بنا لیے، جس کی وجہ سے روڈ کے اوپر پانی جمع ہو جاتا ہے۔ اگر برساتی نالے ایکٹیو کر دیے جائیں تو میرے خیال ہے اس میں بھی وہ دیکھیں اب اس میں پھر وہ بات وہ آپ کہیں گے کہ میں پبلک کی طرف شفٹ کر رہا ہوں، ہم بھی اس کے لیے ذمہ دار ہیں، لیکن پبلک آپ دیکھیں کہ شاپ کہاں پہ ہے اور لوگوں نے اپنا جو سامان ہے وہ کہاں تک رکھا ہوا، اور نیچے کسی کو کوئی پتہ نہیں کہ یہاں پہ برساتی نالا ہے یا ہمارا کوئی وینٹیج پوائنٹ ہے، تو وہ بالکل یہ چیز ہے۔ لیکن اگر آپ نے دیکھا ہوگا یہ جتنی ہماری بڑی شدید بارشیں آئی ہیں اس پہ میں اور میری ٹیم جو ہیں وہ دن رات لگے رہے ہیں، اور جہاں پہ بہت ہمارا 3-2 فٹ جو پانی جیسے کچہری بازار ہے، تو ہم کوشش کرتے تھے کہ اگر رات کو بارش ہوئی تو صبح کے وقت لوگوں کو پرابلم نہ ہو، تو وہ ویجیلنسلی ہم نے ڈیل کیا ہے جو ہمارا بارش کا سیزن تھا۔ انشاءاللہ آگے بھی آئے گی تو ہم اس کو دیکھیں گے، لیکن یہ جو برساتی نالے کے حوالے سے ادروائز تو ڈی سلٹنگ ہم نے شروع کروائی ہوئی لائنوں کی، اس میں بھی ہم ایک اٹیمپٹ کر لیتے ہیں انشاءاللہ، اس کو کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے نالے جو ہیں، لیکن اس میں پبلک کا تعاون درکار ہوگا تاکہ ہم اس کو جو ہے وہ اس کو بہتر کر سکیں۔ کھانے والوں میں بھی بہت زیادہ ہو چکی ہے، اکبر بازار کو لے لیں، کسی بھی چوک میں چلے جائیں، اگر کوئی فیملی شاپنگ چلی جاتی ہے ان کی پارکنگ کی جگہ اویلیبل نہیں ہے، تو اس کے بارے میں آپ نے کبھی سوچا کہ کیا پلان ہے؟ اس میں دیکھیں ریپیٹڈلی آپریشن ہوتے رہتے ہیں، آئے روز کرتے ہیں، لیکن بات پھر وہی ہے کہ ہم اس میں زیادہ سے زیادہ یہ کرتے ہیں کہ سامان اٹھا کے لے آتے ہیں، 1 دن 2 دن 3 دن کے بعد لامحالہ ان کا یہ جی ہماری تو روزی روٹی بند ہوگی، ہم غریب لوگ ہیں، آپ میں سے کئی دوست ہمیں کہہ دیتے ہیں یا ادروائز لوگ کہ جی مہربانی کریں ان کا جو ہے وہ روزی روٹی کا مسئلہ ہے۔ دیکھیں ہمیں کوئی ان کی روزی روٹی سے مسئلہ بھی نہیں ہے، گورنمنٹ کی بھی یہی انسٹرکشنز ہیں ان کو ڈس لوکیٹ نہ کیا جائے، لیکن لمٹس میں رہنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ جیسے آپ اکبر بازار کی بات کر رہے ہیں تو وہ آپ محرم کے دنوں میں ہم نے جب اس کو کلیئر کیا اور انکروچمنٹس ہٹائیں تو ایک اس کا ڈفرینٹ ویو تھا کہ یہ وہی خانے وال ہے جو ہمیں مطلب سڑک نظر ہی نہیں آتی کہ وہاں پہ سڑک ہے، یا باقی شہروں کے جو حالات ہیں یہ چوکوں کے حالات ہیں، وہ ہم کوشش کرتے رہتے ہیں، ہمارے سی او ہمارے اے سی صاحب وہ مل کے اس پہ آپریشن کرتے رہتے ہیں، ریپیٹڈلی کرتے رہتے ہیں۔ پچھلے دنوں میں بھی میں نے خود بھی واچ کیا تھا، ہم نے فٹ بال گراؤنڈ سے جسوان جگہ چوک تک جو ہے اس کو کلیئر کروایا تھا، پھر واپسی تک میں نے انہیں یہی کہا تھا کہ آپ اس طرح کریں کہ صفائی بھی ہو اور انکروچمنٹ بھی ریموو کروائیں، تو یہ ایک مستقل عمل ہے۔ اگر آپ کہیں کہ جی اس کو ہم پرماننٹلی ہٹا سکتے ہیں، ہٹانے میں کوئی ایشو نہیں ہے، وہ تو گورنمنٹ اپنی ریٹ اسٹیبلش کر سکتی ہے، ہم چیزیں ان کی بالکل وہ ڈسمینٹل کر دیں گے، ڈیمالش کر دیں گے، لیکن پبلک بھی جو ہمارے ٹریڈرز ہیں وہ بھی خیال کریں کہ ہماری خواتین مائیں بہنیں وہاں سے گزرتی ہیں، اور یقین جانے کہ وہاں سے ڈیفینیٹلی ان کو مسائل کا سامنا ہے۔ ہمارے جو چوک ہیں وہ وہاں پہ ریڈیوں کی جو ہے وہ بھرمار ہے، اور لیکن میری طرف سے کلیئر ڈائریکشنز ہیں، یہ ایک پرماننٹ عمل ہے، انشاءاللہ جاری رہے گا، کوشش کریں گے کہ کچھ نہ کچھ یہ اس حوالے سے ریلیز ملتا رہے لوگوں کو۔ دیکھا گیا ہے زلزلہ کے حوالے سے کہ انتظامیہ نے ان کو سختی سے لائن بنا دی ہے کہ اگر کوئی اس سے آگے آئے گا اس کا فائن کیا جائے گا، کہ کوئی بارش وغیرہ یا کوئی ایسا اس کو ٹالریٹ نہیں کیا جائے گا، زیرو ٹالریٹ۔ تو کیا آپ لوگ بھی ایسا؟ بالکل ہم اس پہ تو کار بند ہیں، بات پھر وہی ہے کہ جو پبلک کی طرف سے اس کی امپلیمنٹیشن ہے اسی میں پرابلم آتا ہے، ادروائز گورنمنٹ کو ریٹ اپنی اسٹیبلش کرنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے، اور یہ پرپیچول ہے ہمارا عمل، اس پہ ہم کریں گے انشاءاللہ، کوشش کرتے ہیں کیونکہ لائن والا بھی ہم سسٹم بنا دیتے ہیں کہ اس سے آگے نہ آئیں، پھر اس پہ اگر وہ وائلیٹ کریں گے تو انشاءاللہ ہم اس کو انفورس کروا لیں گے۔ خبریں آ رہی ہیں کہ کورونا وبا دوبارہ سے طرف آ رہی ہے اور سرکاری اسکول وغیرہ کھلے ہیں، تو کیا ہے تفریح کے اوپر آپ کروا رہے ہیں؟ اس میں دیکھیں کہ جو ہمارا ایسا جو ہماری جو پہلی اس میں ایک ویو آئی تھی اس میں الحمدللہ خانے وال سیفر سائڈ پہ رہا ہے، بہت زیادہ ہمارے جو پیشنٹس ہیں وہ لگ بھگ 300 کے قریب پورے جو ہماری ایک ویو تھی اس میں آئے تھے، ابھی پھر سے ٹرینڈ بڑھنا شروع ہو گیا، اور 13 تاریخ کو ہمارے جو ضلع ہے اس میں 4 پیشنٹ جو ہیں وہ ڈکلیئر ہوئے تھے، اور کل کی ڈیٹ میں 2 پیشنٹ ڈکلیئر ہوئے ہیں، تو اس پہ جو ایس او پیز ہیں وہ ہم کوشش تو کرتے ہیں، بات پھر وہ امپلیمنٹیشن کی پبلک کے اوپر آتی ہے۔ ہمارے بازار چھکے تک بھرے ہوتے ہیں، ہمارے جو باقی دیگر کانگریگیشنز ہیں مذہبی جو ہمارے اکٹھ ہیں یا دیگر سوشل اکٹھ ہیں ان میں بھی وہ چیز نہیں ہے۔ اسکولوں کی حد تک ہم کوشش کر رہے ہیں، کئی جگہوں پہ ہماری ٹیمز نے وزٹ کیا ہے، اے سی صاحبان نے بھی وزٹ کیا ہے، کوئی ہم نے اس میں سیل بھی کیے تھے، وارننگ ایشو کی ہیں، اور ایکسپلینیشنز بھی اپنے سرکاری اسکولوں کو جو ہمارے ہیڈ ماسٹر تھے ان کو ایشو کی ہیں، ای اوز کو بھی ہم نے وارن کیا ہے۔
تو اس پہ تو ہم کوشش کر لیں گے، لیکن ایز اے اگر آپ سمجھیں کولیکٹیولی جو ایک ہماری اجتماعی طور پہ ذمہ داری ہے، وہ اس سے ہمیں آگاہ ہونا چاہیے کہ معاملہ خدا نخواستہ پھر رائز پہ جا رہا ہے۔ تو یہ آئندہ کیونکہ بیسیکلی یہ فلو ہے، اور جب موسم چینج ہوتا ہے، تبدیلی آتی ہے، تو لامحالہ یہ فلو آتا ہے۔ تو یہ کہیں صورتحال اس طرح کی نہ ہو کہ یہ دوبارہ ہمارے لیے مسئلہ بن جائے۔ آپ کے توسط سے میں گزارش کروں گا اپنے عوام سے، اپنے پیرنٹس جو اپنے ہمارے بچے جن کو بھیجتے ہیں، ان کو ماسک اور باقی چیزیں جو ہیں اس حوالے سے وہ ایکوپ کر کے دیں گے۔ ٹریفک کے مسائل شہر کے اندر بازار کے اندر کسی طور پر بہت زیادہ ہیں، تو عید کے جام میں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ دیکھنے میں آتا ہے کہ ون وے کر دیا جاتا ہے، تو کیا پرماننٹلی اس کو ون وے کر دیا جائے تو ٹریفک کے مسائل حل کیے جا سکتے ہیں؟ جی، اس پہ ہم کر لیتے ہیں، اس پہ ان دنوں میں تو انفورس ہو جاتا ہے، ادروائز ہم اس کا انالیسس کروا لیتے ہیں، ڈی پی صاحب سے میں ریکویسٹ کر کے انشاءاللہ اس کا ہم انالیسس کروا لیتے ہیں کہ اگر اس طرح ہو سکتا ہے تو ہو سکتا ہے اس میں ہماری کچھ انکروچمنٹس کی بھی بہتری آ جائے، اور ادروائز لوگوں کو جو ٹریفک کے گزرنے میں جو ہے وہ آسانی ہو جائے۔ خانے وال کے عوام کے لیے تفریح کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ ایک تفریح کے حوالے سے بیسیکلی تو ہمارے دو پارک بڑے پارکس ہیں، ایک تو ہمارا سٹی پارک ہے اور ایک ہمارا فضل پارک ہے۔ فضل پارک میں ہمارے پبلک کا بڑا کوآپریشن ہے، اور انہوں نے کچھ ہمارا بھی کنٹریبیوشن ہے، لیکن زیادہ موسٹلی جو ہے وہ پلانٹیشن اور اس کی بہتری میں ہمارے دوستوں نے کام کیا اور اس کو بہتر کر لیا۔ سٹی پارک کو بھی ہم امپروو کر رہے ہیں، اس میں جو صفائی ستھرائی ہے، اس کے رنگ و روغن بھی ہم نے کروایا اور اس کو بہتر کیا ہے۔ ابھی اس کے ہم کچھ سوئنگس بھی انشاءاللہ اس میں ایڈ کر رہے ہیں، سٹی پارک میں بھی اور فضل پارک میں بھی، اور ایک چھوٹی سی اسکیم میں نے دونوں پارکوں کی بنوائی ہے، جو اس میں بہتر لائٹیں ہم نے جو اس کی بہتر کر دی ہیں، گرینری بھی کچھ بہتر ہے، جو ہمارے ادروائز اس کی کوئی اندرونی طور پہ کوئی ایشوز تھے وہ اس کو بھی بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہوپ فلی انشاءاللہ بہتر ہوگا۔ ادروائز اگر آپ نے دیکھا ہو تو وہ ہمارے پی سی پی پروگرام کے تحت شہر میں جو ہے وہ لائٹس ہماری کچھ پورشن سے لگ گئی ہیں، ہمارے سٹی انٹری گیٹ سے لے کے جو ہمارا اسٹیشن چوک ہے، اور اسٹیشن چوک سے ڈی پی او چوک جو ہے ان کے گھر تک جو چوک ہے وہاں تک ہم نے نئی لائٹس لگا دی ہیں، اس کا بڑا اچھا ویو آ رہا ہے۔ اسی طرح میں نے کوشش کی کہ دونوں چوک جو ہیں، اسٹیشن چوک وہاں پہ نارملی ہمارے ینگسٹر آتے ہیں، سیلفیاں لیتے ہیں، تو اس کو میں نے اچھی اس کی لائٹنگ اور اس کا بہتر کیا ہے۔ اگر آپ رات کو دیکھیں ڈی پی او جو ایس پی چوک اس کو بھی امپروو کیا ہے، اور بھی کچھ ہمارے پلانس ہیں پائپ لائن میں ہیں، تو وہ اس کو ہم بہتر کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ امید ہے اس سے کچھ نہ کچھ جو ہمارے یہاں کے لوگ ہیں وہ اس کو انجوائے کریں گے۔ فضل پارک کے ساتھ مختلف بننے شروع ہوئی ہے، کچھ عرصہ پہلے کافی عرصے سے وہ بند پڑی ہے، اس کے اوپر کام کب تک مکمل کیا جائے گا؟ اس کا جو دیکھیں آلموسٹ کام تو ہو چکا ہوا ہے، آلموسٹ 85-90% اس کا فزیکل جو کام ہے وہ ہو چکا ہے۔ اس میں اب صرف فنڈز ہمیں چاہیے تو 5.5 ملین، مطلب تو 55 لاکھ روپے چاہیے۔ وہ میں نے ایم پی صاحب سے ریکویسٹ کی، میں نے بھی گورنمنٹ کو 3-4 دفعہ لکھا ہے، اگر وہ آ جائیں تو وہ ہمارا پروجیکٹ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اس کے پیچھے ہیں انشاءاللہ، کوشش کریں گے کہ یہ آئندہ کوئی 1-2 ماہ میں اس کو ہم کمپلیٹ کر لیں۔ کیا کھانے والے کے لیے خوبصورتی کے لیے آپ کیا اقدامات کر رہے ہیں جو ان فیوچر عوام کو دیکھنے کو ملے؟ ابھی اس میں کچھ 3 چیزیں تو ہم کوشش کی ہے کہ بلدیہ سے ہم کروا رہے ہیں اس کو۔ بلدیہ کے پاس فائنینشیل ریسورسز نہیں ہیں، تنخواہوں کے بھی مسائل ہیں، دیگر ایشوز بھی ہیں، لیکن اس پہ ہم نے جو ہے وہ ابھی اگر آپ دیکھیں سٹی اینٹری پہ ہم نے ایک جو ہے وہ اپنا بیوٹیفیکیشن کا چھوٹا سا مانومنٹ بنایا ہے، اور اسی طرح جو ہے نظام آباد پلی پہ ہم ایک اسٹارٹ کر رہے ہیں، جو اینڈ ہمارا بسم اللہ چوک پہ وہاں بھی کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ ایک ہمارے ساتھ کوئی کمپنی جو ہے وہ ان کے ساتھ بات چل رہی ہے، وہ 5-10 پوائنٹ جتنے بھی میکسیمم ہوئے ان کو ہم بیوٹیفائی کریں گے انشاءاللہ شہر میں۔ مسئلہ پھر وہی آ جاتا ہے کہ بیوٹیفیکیشن کرنا کوئی مسئلہ نہیں، جیسے ہم نے وہ کالج چوک میں بھی ایک مانومنٹ پبلک کی تعاون سے بنوایا چھوٹا سا، جسونت نگر والے کو ہم نے بہتر کیا، اس کو بھی بنایا۔ وہ جب آپ ساتھ سڑک ٹوٹی ہوئی ہے اور آپ کا بیوٹیفیکیشن والی سائڈ جو بہتر ہو رہی ہے تو وہ پھر پبلک یہی کہتی ہے کہ جی سڑکیں تو ٹھیک نہیں، تو آپ نے، لیکن سڑکیں بھی انشاءاللہ پرائورٹی میں کوشش کریں گے کہ آئندہ جو یہ ہمارے دن ہیں ان میں کچھ نہ کچھ پبلک کو اچھا دیکھنے میں ملے۔ کھانے وال کی عوام کو آپ کیا میسیج دیتے ہیں؟ خانے وال کی عوام بڑی باشعور ہے، بڑے یہاں پہ لوگ جو ہیں ایکٹیولی چیزوں کو مانیٹر بھی کرتے ہیں، کنوے بھی کرتے ہیں۔ ان سے گزارش یہی ہوگی کہ ہم لوگ آپ کے لیے آپ کی ڈسپوزل پہ، ہر افسر ہر دفتر جو آپ کی ڈسپوزل پہ جو آپ کی ایشوز ہیں اس کے حل کے لیے ہم آپ کے لیے اویلیبل ہیں۔
لیکن آپ کی سپورٹ ہمیں چاہیے. آپ پبلک کی سپورٹ کے بغیر کوئی کام بھی جو ہے وہ بہتر نہیں ہو سکتا. نہ ہمارے ہاسپٹل بہتر ہو سکتے ہیں، نہ ہمارے یہ آفسز بہتر ہو سکتے ہیں، نہ ہمارے صفائی کے معاملات بہتر ہو سکتے ہیں. ہم آپ کے لیے آپ بھی کوشش کریں کہ اپنے جو گورنمنٹ فنکشنریز ہیں ان کو سپورٹ دیں، جہاں ایشوز ہیں وہ ہائی لائٹ کریں. ہم اپنی بھی پوری کوشش کریں گے اور آپ کے بھی تعاون سے جو ہے ان چیزوں کو بہتر کریں گے انشاءاللہ. جی ناظرین، آپ نے دیکھا ڈپٹی کمشنر آغا ظہیر عباس شرازی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. انہوں نے عوام سے ریکویسٹ کی ہے کہ عوام ہمارے ساتھ دے، ہم خانہ بال کو خوبصورت بنانے کے لیے اپنا مکمل طور پر کردار ادا کریں گے.